अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम जो है पिछले लेक्चर में क्या समझ रहे थे, हम कलीमे को समझ रहे थे कि अल्लाह ताला मालिक है, तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह ताला ने हमें कुछ मकसद से पैदा किया। वो मकसद क्या है? अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अल्लाह ताला ने इबादत के लिए हमें पैदा किया। अब यहाँ लफ्ज़ है लियअबुदू, इसकी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लियअबुदून के माने क्या है? पहचानना, यानी कि अल्लाह ताला की पहचान, यानी कि हमें जो मकसद से अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अब अल्लाह ताला की पहचान के लिए और मकसद को हमें हासिल करना है। अब हमने भी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया। इंसान ने क्या किया? अपने मकसद क्या बना लिया? खाओ पियो सो जाओ, अच्छा खाओ पियो सो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, ये मकसद बना लिया। काम पे जाओ और घर वालों को अच्छा खिलाओ, इस पर मेहनत कर लो, यही काफ़ी है। ज़िंदगी गुजार लो, यही काफ़ी है। हमने ये मकसद बना लिया, ये हमने अपनी मर्ज़ी से मकसद बना लिया। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है क्या कि मुझे पहचाना जाओ, मुझे पहचानो। हमने क्या किया? अपना एक मकसद बना लिया कि खा लो पी लो, अच्छा पहन लो, अच्छा रहो, अच्छे घर में रहो, बड़े घर में रहो, यही काफ़ी है हमारे लिए। हमने अपना मकसद बना लिया, हमने अपना दीन बना लिया, और हम क्या कर रहे हैं? ये करके अपने पर रहम कर रहे, समझ लो। घर वालों को अच्छा खिलाओ, घर वालों को कमा कर लेकर आकर दो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पका कर खिलाओ। हम ये समझ रहे कि हमने लोगों की मदद करके हम समझ रहे कि हम लोगों पर रहम करें, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम रहम जो अपने आप पे कर रहे हैं या लोगों पर कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में क्या फरमा रहे, हम देखते हैं आगे। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्लियरिटी दे रहे हैं कि रहम करना असल हकीकत में क्या है। हदीस शरीफ में आया, इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में वही लोग जाते हैं जो रहम करते हैं, और जो रहम करते हैं वो रहम के हकदार है, और जो रहम नहीं करते रहम के हकदार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? सहाबा से कह रहे हैं, और सहाबा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो रहम करने वाले हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहीम वो है, रहीम वो नहीं जो अपने नफ्स पे रहम करे, रहीम वो है जो अपने नफ्स पे भी रहम करे और लोगों पर भी रहम करे। अपने नफ्स पे रहम करना हमें तो नहीं मालूम, लोग पे रहम करना है, ये हकीकत में रहम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि अपने नफ्स पे रहम करना क्या है। आप फरमाते हैं हदीस शरीफ में कि हम क्या समझ रहे हैं कि अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छी जगह रहो, अच्छे बड़े घर में रहो, ये क्या है? ये अपने आप पे रहम करना समझ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप पे रहम करना यानी कि नफ्स पे रहम करना ये है कि गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर तौबा करना, अपने आप पे रहम करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर और अल्लाह ताला से तौबा करे और अपने नफ्स को अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा ले, ये अपने नफ्स पे रहम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या अपने आप पे रहम कर रहे हैं? इस तरह रहम कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, ये हम गुनाहों को छोड़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, गुनाहों को बंदे को छोड़ना है और अल्लाह ताला से तौबा करना है, और अपने नफ्स को अपने नफ्स तो तौबा करना है के बाद अल्लाह ताला के अपने नफ्स को तौबा करने के बाद अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाना है। गुनाहों से जो तौबा करना है, फर्स्ट तो हम समझ रहे नहीं, गुनाहों में मुलव्विस है, ये समझ रहे कि घर वालों की मदद कर दूँ, अपने आप को नेकोकार समझ रहे हम, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे, सहाबा को बता रहे, हमारे लिए तो ये नसीहत है, उसमें हम गुनाहों से तौबा करना है, गुनाहों को पहले छोड़ना है, फिर उसकी तौबा करना है। गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ेंगे और उससे तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लेंगे। तो अपने आप पे रहम करना है,
وہ رحم جو ہم کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، وہ تو انسان کے علاوہ جانور بھی کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے نا وہ بھی۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے ہمیں، صحابہ کو فرما رہے ہیں، ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔ ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، کیا دیکھیے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ رہے ہیں، کیا دیکھیے ہمیں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر توبہ کرتے رہنا ہے۔ یہ کر لیے تو ہم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ گناہ کیا ہے؟ کلمے میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم لا سے کیا انکار کریں؟ ہم مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کریں۔ مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں ہو رہا، کوئی مخلوق حاجت روائی، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے، یہ تو ہم زبان سے تو بول رہے ہیں، مگر ہماری حرکتیں ایسی ہے کہ ہم خود مالک بن کر بیٹھ گئے۔ جیسے کہ شوہر بیوی کا مالک بن کر بیٹھ گیا، بیوی گھر والوں کے مالک بن کر بیٹھ گئی۔ اب جیسے کہ مینیجر ہوتا ہے، اپنے امپلائر کے پیچھے لگے ہوا ہوتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ تصدیق نہیں ہوتا ہے۔ بیوی سے سب کوئی معاملات نہیں کرتے، جو مینیجر ہے اس پہ بھی اچھے معاملات نہیں کرتے۔ اب دل میں اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے، زبان ہے، زبان سے صرف یہ بندہ بڑا گناہ ہے، زبان سے ایک، دل میں ایک ہے، یہاں پہ زبان پہ ایک ہے، دل میں خود مالک بن کر بیٹھے، یعنی جب یہ ہوگا بندہ شرک میں مبتلا ہوگا، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ شرک بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شریک برداشت نہیں کرتے، اور شرک کیا ہے؟ شرک جو کرتا ہے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جاتا ہے۔ تو کفر، شرک، نفاق، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑے گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ پہ رحم کرنا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کیا ہے؟ اصل رحم کرنا ہے۔ ہم رحم کرنا کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی جگہ رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے پکوان پکا کے کھانا، یہ رحم کرنا ہے۔ مگر اصل میں رحم کرنے کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ اگر جو بندہ یہ کر لے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جو دوسری چیزیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ دیا ہے، یعنی کہ جو کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں حاجت روا ہوں، حاجت روا ہم نہیں ہیں، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم حاجت روا ہم بن کر بیٹھ گئے۔ کیا کریں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم خود کرنے جا رہے ہیں، کام جو بھی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ہمیں بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے، مگر اسباب کا اختیار کرنا ہے، اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے، اعتماد جو بھی بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے، اسباب کا اختیار کرنا ہے، ہمیں بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے۔ اور ہم کیا کریں؟ اپنی صلاحیتوں سے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ہم خود اپنے دل میں کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو مالک بنا کر بیٹھیں۔ یہ کیا ہے؟ بندہ شرک، کفر میں مبتلا ہو گیا۔ تو کفر، شرک، نفاق کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور عبادت اللہ کی کرنا ہے، مگر ہم حرکتیں، عادتوں سے بندہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، لوگوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر توبہ کرے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے۔ یہ چھوٹے جو بھی بڑے گناہ ہے اس سے بچنا ہے۔ بڑے گناہ کیا ہے؟ کفر، شرک، نفاق۔ ہم سیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ دل میں ہمیں بیٹھانا ہے۔ یہ جب کب ہوگا؟ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ پہ رحم نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم زبان پہ ایک، دل میں ایک رکھ کر تو دوسروں پہ رحم کر رہا ہے، تو کیا اپنے آپ پہ بھی اپنے آپ میں دوسروں پہ، تو کیا اپنے آپ پہ بھی ہم رحم نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں جو رحم کریں، تو نفس پہ ظلم کر رہے ہیں ہم، تو جب نفس کرے تو کیا ہوتا ہے؟ یقیناً دوسروں پہ بھی ظلم کریں گے۔ تو پہلے اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے، گناہوں کی جو زندگی ہے اسے چھوڑنا ہے، بڑے گناہ سے بچنا ہے، زندگی بھر گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ مالک ہے، یہ بیسکس ہے، دین کی بیسکس ہے، اللہ مالک ہے، دل میں تصدیق نہیں ہوگا تو بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جو یہ منیمم ریکوائرمنٹ رکھے ہے، ہمیں جو ہے دل میں ہمارے تصدیق ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یہ ہمیں حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، دین اہم ہے، یہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے، یہ ہم بھلائی نہیں ملے گی، یعنی اپنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اپنے آپ پہ رحم کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دوسروں پر رحم کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اب لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، دوسروں پہ رحم کرنا ہے۔ پہلے تو آپ اپنے آپ پہ رحم نہ کریں، دل میں یہ تصدیق کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ دل میں بیٹھانا ہے، میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے، یہ رحم کرنا ہے، یہ پریکٹس کرنا ہے ہمیں کہ کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، کوئی مخلوق حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، کوئی مخلوق غنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ غنی ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے، یہ بیٹھانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ہم رحم کر سکیں۔ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں جب تصدیق ہوگی تو ہم اپنے آپ پہ بھی رحم سے کر سکیں گے اور لوگوں پہ بھی رحم کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے۔ رحم کرنا یہ نہیں کہ اچھا کھا لو، اچھا پی لو، اچھی جگہ رہ جاؤ، مگر رحم کرنا یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، پھر توبہ کر کے پھر اپنے نفس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا ہے، یہ رحم کرنا ہے۔ اور لوگوں پر رحم کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ جب یہ کریں گے تو بندہ یہ دیکھے گا کہ میرے پاس جو بھی ہے مولا کا ملک ہے، دوسروں کے پاس جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، یہ امانت ہے۔ جب یہ دیکھے گا تو نقصان نہیں پہنچے گا، تو وہ معاملات کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ کے دوست ہے تو نرمی کا معاملہ ہے، کریں گے تو اگر دشمن ہو تو دشمنی کریں گے، اللہ دوست ہے تو دوست کی طرح کریں گے، دشمن ہے تو دشمنی کریں گے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ مگر پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے، یعنی ہمیں گناہوں کی زندگی یہ ہے اسے چھوڑنا ہے، بڑے گناہ جو ہے کفر شرک نفاق سے نکلنا ہے۔ ہم کلمے میں کیا سیکھیں؟ دل میں اتارنا ہے، بندے کو نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو جو بندہ نفس کو پاک، جب نفس پاک ہو جائے گا بندہ اپنے آپ پہ رحم کرے گا اور لوگوں پہ بھی رحم کرے گا، دوسروں پہ بھی رحم کرے گا۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں کو تکلیف نہ دے، یعنی نہ ہاتھوں سے دینا ہے نہ زبان سے دینا ہے، یہ لوگوں پر رحم کرنا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دوسروں پر رحم کرنا کیا ہے؟ دوسروں پر رحم کرنا کیا ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو دیکھنا، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہلانا، یہی کافی ہے۔ ہم سمجھیں نماز یہ کیا ہے؟ نماز کچھ عبادت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر اللہ کے توبہ کرنا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان دو، اس کی پہچان بتاتے ہیں آپ اس میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ، یہ میرے پیر، یہ میرے آنکھ ہے، یہ میرے آنکھ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میری زبان ہے، میں اپنے آپ کو پہچان دوں۔ یہ جو کہتا ہے اپنی پہچان بتاتا ہے کہ یہ اس کی پہچان ہے، یہ پہچان کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ پہچان تو جانوروں میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جانور کو بھی معلوم ہے کہ یہ اپنا ظاہری چیزیں سے وہ واقف ہوتا ہے۔ اب انسان کی پہچان تو غلط ہے، انسان کہتا ہے کہ میں پہچان دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں کسی اور جگہ نہیں جاتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے یہ جانور بھی کرتا ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ میں بھی بھوک لگتی ہے تو کہاں جاتا ہے، وہ انسان جو کرتا ہے وہ بھی جانور بھی کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر جو ہے آپ جو مثال دے کر فرماتے ہیں جانور اور انسان میں جو ہے فرق کر بتاتے ہیں کہ انسان میں جو چیزیں ہیں جانور میں بھی وہ چیزیں ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، وہ تو جانور کن بھی ہے۔ آپ فرماتے انسان بھی بول رہا میں کام کے لیے نکلوں، جانور بھی جا رہا ہے اپنے کام کے لیے، دونوں کے بھی کام کیا ہے؟ سیم ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرغی جو ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، انسان سے بھی اچھی طرح کرتی ہے، بلی سے حفاظت کرتی ہے۔ تو انسان جو کہہ رہا ہے اس کی جو پہچان ہے، اس کی جو عادت ہے وہ تو جانور میں بھی جانتا پن ہے، غلط ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اسے جب غصہ آیا تو وہ گالی دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یہ انسان کی عادتیں ہیں، یہ حرکتیں تو جانور میں بھی ہیں۔ جانور میں بھی کتا جو ہوتا ہے غصہ آتا ہے تو بھونکتا ہے، بلا وجہ ہی بھی بھونکتا ہے، کاٹنے جاتا ہے، کتے کی عادت ہے، چیڑ پاڑ انسان کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، یہ تو درندوں کی عادت ہے۔ آپ فرماتے انسان اور درندوں میں بھی کچھ فرق نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اس کے اندر جو عادتیں ہیں یہ جانور میں بھی ہے۔
کچھ فرق نہیں ہے دونوں میں بھی، انسان اور جانور میں بھی کیا ہے، فرق نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جہاں اشرف المخلوقات بنایا ہے سارے جہانوں میں، اور ٹاپ پریورٹی میں رکھے وہ اشرف المخلوقات۔ مگر انسان میں دیکھا گیا کہ عادتیں جو بھی ہیں وہ عادتیں جانوروں میں بھی ہے۔ انسان کو شہوت ہوئی تو وہ بیوی کے پاس جاتا ہے، جانور کو جب ہو جاتا ہے، یہ بھی فرق ہے۔ تو دونوں کی بھی عادتیں اور جو کچھ بھی ہے وہ سب دونوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ دونوں کی بھی جو حرکتیں ہیں، ایک کیا کھاتا ہے پیتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے پیتا ہے، موٹا ہوتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے، سیم ہے، دونوں میں بھی کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ظاہری باطنی پہچان ہے، جانور سے میچ کر رہے ہیں۔ انسان جو کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو پہچان دوں، تو آپ کہہ رہے تھے یہ تو غلط، اس کی غلط پہچان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہچان ہے، اپنے آپ کو پہچانا ہے، اپنے نفس کو پہچانا ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ فرق کو مٹانے کے لیے جو اس کے اندر جانور پن ہے، درندہ پن ہے، کتا پن ہے، میچ ہو رہا ہے انسان کو جانور کا، انسان کی حرکت جو ہے، غصہ، بھونکنا، یہ جو کچھ بھی شہوت ہے، معاملہ، یہ پاس جو سملیرٹیز ہیں انسان اور جانور میں جو پائی جا رہی ہے، اس کا فرق جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ سے سوال کرے، کیا سوال کرے؟ کہ آپ فرماتے کہ تم کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کہاں سے آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو یہ بھی سوال کرے کہ تو کیوں یہاں پیدا ہوا، اور تو یہاں کیوں آیا، اور یہاں سے کہاں جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیری سعادت مندی کس میں ہے اور تیری بخبتی کس میں ہے، اپنے آپ سے سوال کرے۔ پہلے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، یہ فرق کو مٹانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھتے رہو، انسان کو جو غصہ آیا، جانور کو بھی غصہ آتا ہے، انسان بھی لڑتا ہے، جانور بھی لڑتا ہے، انسان کی بھی شہوت پرستی مبتلا ہے، جانور بھی مبتلا ہے، انسان بھی کھانے کے لیے جانور جاتا ہے اور جانور بھی جاتا ہے، انسان فیملی کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے جانور بھی اپنی فیملی کی حفاظت کرتا ہے، سیم ہے، فرق کیا ہے؟ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کو مٹانے کے لیے اپنے آپ سے سوال کرے کہ تو یہاں کیوں آیا ہے، کیوں پیدا ہوا ہے، اور یہاں سے کہاں جائے گا، تیری سعادت مندی کس میں ہے، تیری بخبتی کس میں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے کہ میں کیوں پیدا ہوا؟ بس کھانے کے لیے پیدا ہوا، گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پیدا ہوا، یہی کافی ہے۔ نماز 5 وقت پڑھ لو، نماز اپنی مرضی سے، جو چاہے جب کھا جاؤ، جہاں چاہے جب جانا ہے، یہ کیا ہے؟ اپنی مقصد بنا لیا انسان۔ آپ فرما رہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو کون ہے، کہاں جائے گا، تیری سعادت مندی کس میں ہے، تیری بخبتی کس میں ہے۔ یہ جو کام میں لگا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کی پہچان میں ہے، اور یہ جو کام میں نہیں ہے، جو کام سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، جو کام سے لگا نہیں ہے، اپنی پہچان میں لگا ہوا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو جانور کی زندگی گزارا ہے، اب ہم دیکھیں کیا اپنے آپ کو پہچاننے لگے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جان کر اس پر ورک کرنا ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہماری سعادت مندی کس میں ہے، کیا ہماری بخبتی کس میں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم اپنے نفس کو پہچان لیا، اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہ کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تمہیں میری پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان سے پہلے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور آپ فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کام میں لگا ہوا نہیں ہے، وہ جانور کی زندگی گزارا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ جانوروں کی زندگی تو نہیں ہے، جانوروں کی زندگی گزار رہے، کیا ہمارا مقصد آنے کا کیا ہے، کیا کام کر رہے ہیں ہم، وہ دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، اپنی مرضی کا مقصد بنا لیا۔ یہ دیکھیں
تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو جانوروں کی صفات ہے، انسان جو کہتا ہے کہہ رہا ہے میرے اندر کی صفت میں پہچانتا ہوں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے، یہ جانوروں سے میچ ہو رہا ہے کیا دیکھنا ہے ہمیں. حالانکہ انسان کی تو وہ صفت نہیں ہے، انسان جانوروں سے، فرشتوں سے بھی، سب مخلوقات سے یہ اعلیٰ ہے. آپ فرماتے ہیں شیطان کی بھی صفت ہوتی ہے، شیطان کی حرکتیں، عادتیں ہیں. شیطان کی عادتیں کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑا بے ادب ہوتا ہے. ادب کیا ہے اس کی؟ شے کو شے کے مقام پہ نہیں رکھتا ہے، جو جس کا مقام ہے اس پر نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی مقام ہے، وہ مقام پہ نہیں، وہ مقام پر رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ مقام پہ رکھنا. یہ جو مقام پہ مقام رکھنا ہے، شیطان بے ادب کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی. اب یہ بے ادبی دیکھیں، ہمارے اندر یہ بے ادبی ہے، اللہ والوں کی بے ادبی ہے، اپنے ماں باپ کی بے ادبی ہے، تو اندر ہمارے شیطان کی عادت ہے. اب انسان کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، جو پہچانا یہ غلط ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو بھی عادتیں ہیں شیطان کی عادتیں، جانور کی بھی عادتیں ہیں، شیطان کی بھی عادتیں. ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر شیطان کی عادتیں ہیں یا جانور کی عادتیں؟ اگر شیطان کی عادتیں تو بے ادب ہے، تو شیطان کی عادتیں. اللہ تعالیٰ سے بحث کیا تھا شیطان نے. ہم دیکھیں، ہم ڈائریکٹلی تو نہیں کر رہے، ہم انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. زبان سے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مگر جب پریشانی آتی ہے تو بولتے ہیں کہ اللہ بولے اللہ مالک ہے. زبان سے ایک کرتے ہیں ہم، دل میں ایک ہوتا ہے. ایک ہمارا دل جو ہے ناپاک ہوتا ہے، کہ دل میں نہیں ہوتا کہ اللہ مالک ہے. جب اترے گا زبان دل سے ایک ہو جائے گا. اور شیطان حسد کرتا ہے. آدم علیہ السلام، اب اس کے اندر آدم علیہ السلام سے اس نے اندر تک حسد کیا، اور اندر اس کے تکبر ہے، انا ہے، میں بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا اور لالتی ہے اس پہ. اور آج بھی آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے، تو یہ بہتری جو سمجھ رہے ہیں بندہ، انسان جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں پہچانتا ہوں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، یہ دوسروں سے، گھر والوں سے، یہ جو بھی ہو رہا ہے شیطان کی صفت ہے، عادتیں ہیں، حرکتیں ہیں. تو یہ دیکھ کر سمجھے، یا تو ہم شیطان کی عادتیں ہمارے اندر یا جانور کی عادتیں. اسے تو اگر ہمارے اندر تکبر ہے، انا ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے. جب دل میں تصدیق ہوگا تو ہماری حرکتیں اللہ کے لیے ہوگی، ہمارا عمل جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے، یہ تصدیق ہونا ہے. بندہ انسان کی صفت کرے گا اپنے آپ کو، اگر دل میں یہ نہیں ہے تو جانور اور شیطان کی صفت اپنے اندر ہوگا، اور سب کو بڑے گناہ میں ملوث ہوگا. اپنے آپ کو مالی سمجھ رہا، دوسروں کو مالی سمجھ رہا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرک کر رہا، یہ ظلم کر رہا اپنے آپ پہ. یہ جانور کی حرکتیں، یہ شیطان کی حرکتیں. اللہ کی مرضی کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور اگر یہ بولے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ، تو یہ شیطان کی صفت ہے. اور دین اہم ہے، تو دین سیکھنا ضروری ہے. اگر بندہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. وہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہر چیز، دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدی چیز ہے. تو نفس کو پہچاننا ضروری ہے. جس نے نفس کو پہچانا، اور یہ اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جب نفس کو پہچانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک سافر جو وہ ایمبیسیڈر تھا ایک کنٹری کے، ملاقات کرنے کے لیے آیا پوچھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل کہاں ہے خلیفہ سے. تو وہ آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے لوگوں سے، یعنی کہ صحابی رسول سے، کہ سب کہنے لگے ہمارے خلیفہ کا تو کوئی محل نہیں ہے، جاؤ مسجد نبوی میں صحن میں جاؤ، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے. جا کر دیکھتا ہے آرام سے اینٹ پر تکیہ لگا کر، بنا کر آرام فرما رہے. جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اے حضرت امیر المومنین، آپ لوگوں پر انصاف کرتے ہو، لوگوں پر رحم کرتے ہیں، چین کی نیند سوتے ہو،
اینٹ کے پتھر پہ، مٹی پہ سکون کی نیند، مٹی میں بھی نیند آتی ہے۔ ہمارے حکمران جو بادشاہ ہے لوگوں پر انصاف نہیں کرتے، وہ نرم نرم بستروں پہ بھی سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ لوگ ہیں جو نفس کو پہچانا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے انصاف کرتے اور آپ جو ہے اینٹ کو تکیہ بنا کر آرام فرمائے، پھر بھی انہیں سکون کی نیند کیوں آ رہی؟ کیونکہ وہ لوگوں پر رحم کرتے، اور وہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس تو انصاف تو نہیں ہوتا ہے اور رحم بھی نہیں کرتے لوگوں پر، پھر بھی ان لوگ نرم نرم بستروں پہ بھی سونے پر بھی ان لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ نفس کو، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نفس کو پہچاننا ہے، اب جو نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا، اور جو اپنے آپ پہ رحم کرتا ہے دوسروں پہ بھی رحم کرتا ہے، یعنی جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا، وہ جو ہے اپنے آپ پہ رحم کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے چین کی نیند سو رہے ہیں، کیوں؟ وہ لوگوں پہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ سکون کی نیند میں ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نرم نرم بستروں میں بھی سونے پر بھی ہم بے چین ہوتے ہیں، ہر چیز کی سہولت ہونے پر بھی ہم بے چین ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی فرمانی کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پہچان، کیوں آیا ہے، کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، تیری سعادت مندی کس میں ہے، تیری بدبختی کس میں ہے۔ یہ کام کو چھوڑ کر اور ہم کیا کریں؟ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کرنا ہے ہمیں، جب کریں گے تو چین سے سو سکیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ جانور کی صفت نکالے، انسان بنے، شیطان کی صفت نکالے، اشرف المخلوقات بنے، اپنے آپ کو اپنی پہچان حاصل کرے۔ اللہ سے ہم کیا انکار کر رہے ہیں؟ کلمے کی تصدیق کرے، مخلوق کی الوہیت بن کر دل میں سے نکالے، مخلوق کا انکار نہیں ہو رہا، مخلوق کی الوہیت بن کر، مخلوق کی حاجت روائی بن کر دل سے نکالے، اور کلمے کی دل میں تصدیق کرے۔ جب یہ ہوگا تو سکون کی نیند سوئے گا۔ اور حضور غوث ثقلین رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نفس کو پہچانتا ہے، اللہ کی پہچان رکھ لیتا ہے، یعنی کہ کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیتا ہے، اس کے حال فرماتے ہیں، اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ حضرت سفیان آپ بڑے اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، آپ کی جو ہے نا تعلیمات سے پہلے آپ کے پاس جب پیسے ہوا کرتے تھے تو تھیلی پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے تو نہ ہوتی تو میرا کچھ نہیں ہوتا، تو برا حال ہوتا تھا۔ اگر مطلب تھیلی پر آپ نے ہاتھ مار کر کہتے تھے کہ اگر تو نہیں ہوتی تو میرا برا حال ہوتا تھا۔ آج آپ جب تعلیم حاصل کر لیے، یعنی نفس کی پہچان حاصل کر لیے، تو زبان سے جو کہہ رہے تھے دل میں، جب اس کے دل میں تصدیق ہو گیا، دین کی فہم حاصل کر لیے، تو جتنے بھی پیسے تھے آپ نے کیا کیا؟ خیرات کر دیا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہ آپ کا حال بتاتے ہیں، آپ حضرت سفیان کا حال بتاتے ہیں کہ یہ آپ جب تعلیمات حاصل کر لیے، پہلے ایک حال ہو گیا تھا، پھر نفس کی پاکی کے بعد، خلق کی پاکی کے بعد، اللہ کی پہچان کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر آسمان جو ہے نا لوہے کا ہو جائے، بارش ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور زمین پتھر کی ہو جائے اور اناج نہ ہوگی، تو آپ فرماتے ہیں ایسی حالت میں بھی سفیان سوری یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا پالے گا۔ سفیان سوری یہ سمجھے گا کہ میں کافر ہو گیا، اگر وہ یہ کہے گا تو۔ یہ کیفیت تھی آپ کا یقین تھا کہ اللہ مجھے پالے گا۔ جو اپنے نفس کو پہچانا، جب نفس کو پاک کر لیا، نفس کی پہچان حاصل کیا، اپنی حقیقت کو جانے گا، وہ رب کو پہچان لیا۔ اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو میری پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب نفس کو پہچاننا اولیاء اللہ یہ کیا ہے؟ بگننگ سٹیج ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی عادتیں کو سمجھے، اس کی حرکتوں کو سمجھے، کیا حرکت ہے، اپنے آپ کی حرکت دیکھے، انسان دیکھے اپنی حرکت کیا، جانوروں کی حرکت کیا ہوتی ہے، وہ لڑائی اور بحث کرتا ہے، کتا بھونکتا ہے، کاٹتا ہے، سانپ کاٹنا، درندے چیر پاڑ کرتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں ہمارے اندر دیکھے کہ ہمارے اندر جانور کی صفت تو نہیں ہے، یہ تو نفس ہے، یا تو نفس ہے جانور بنا ہوا ہے، یا یہ جانور ہے، نفس کو انسان بنا، اس کی بنانے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔
تزکیہ نفس کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے۔ اب یہ عادت ہے تو نفس جانور بنا ہوا ہے، اور شیطان کی عادتیں کیا ہوتی ہے؟ بے ادبی ہوتی ہے، حسد کرنا ہوتا ہے، میں کرنا۔ اب جس کے پاس یہ ہے تو شیطان عادتیں ہے، شیطانی عادتیں انسان کی نہیں ہے، تو شیطان اور جانور کی عادتیں ہیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے آپ کو جانور کہیں یا شیطان، انسان کی عادتیں تو کچھ اور ہے، ہم دیکھیں شیطان کی عادت ہے یا جانور کی عادت ہے تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمارے نفس کے اندر جانور اور شیطان کی عادتیں تو نہیں ہیں، نفس کو انسان کی صفت میں ڈالنا ہے۔ یہ کیسا ہوگا؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کلمہ سیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ ہی ذاتی مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے۔ اب یہ دل میں تصدیق ہونا ہے، یہ ہوگا تو نفس بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو بندے کا نفس سے مطمئنہ ہوگا، یعنی اللہ سے مطمئنہ رہتا ہے، متعاقب کیا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن میں ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا مولا جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جب کچھ مولا کا ہے ہر چیز مولا کا ہے، جو بھی ہو رہی ہے اللہ کے مدد سے ہو رہی، رزق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عادتیں چینج کرنا ہے، اگر شیطان یا جانور کے ہے تو ہمیں عادتیں چینج، اپنے نفس کو پہچانا، اپنی حقیقت کو پہچانا ہے، خالق کی حقیقت کو جاننا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہے۔ علم چاہیے عمل کرنے کے لیے، ہم کلمے کو چھوڑ کر دوسرے میں لگے ہوئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور کلمہ پڑھ کر سمجھ رہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنی مرضی سے یہ جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس ضروری ہے، علم دین سے پہلے ہمیں، کیونکہ تزکیہ نفس ضروری ہے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے ہمیں نکالنا ہے اور کلمے کی تصدیق کرنا ہے۔ جب کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تصدیق ہوگی تو دل میں ہمارے ایمان آئے گا، اور ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ جو محبت ہے دل سے نکالنا ہے، نفس کب پاک ہوگا؟ دنیا کی جو محبت ہے وہ نکالے تو ہی نفس پاک ہوگا، یہ اگر نہیں ہے تو نفس جانور اور شیطان بنا ہوا ہے۔ اب یہ نکالنا ہے، یہ کیسا نکلے گا؟ اولیاء اللہ کی صحبت سے نکلے گا، علم سیکھیں گے تو ضروری ہے، اور آپ فرماتے ہیں بغیر تزکیہ نفس کے علم دین حاصل کرنا مشکل ہے۔ تو مثال دیتے ہیں بغیر تزکیہ نفس کے، آپ جو ہے مثال دیتے ہیں ایک پاگل کے ہاتھ میں تلوار دینا، تو کیا تو پاگل کے ہاتھ میں تلوار دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پاگل کیا کرتا ہے؟ سب کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دل سے اسی طرح سے دل سے دنیا کی محبت نکالنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اور جو چیز اللہ سے روکے وہ دنیا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صبح سے شام تک، جو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہے ہمیں، یہ ہم نماز لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری، لوگوں کے لیے عمل کرنا کیا ہے؟ ریاکاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شفا میں ریاکاری شرک ہے، باطنی بیماری ہے، ریاکاری لوگوں کے لیے عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کرے تو کیا ہے؟ وہ دین ہے، وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ہر عمل کو دین کرنے کے لیے علم دین ضروری ہے، اگر اس کے بغیر نماز پڑھ رہے تو وہ دنیا ہوگی، دنیا اللہ کی ناراضگی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا کی جو حلاوت ہے آخرت کی کرواہٹ ہے۔ دنیا مزیدار تو دکھتی ہے، حلوہ دکھتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، محسوس کرے تو بندہ جو لذیذ پاتا ہے بندہ، مگر آخرت میں اس کی کڑواہٹ منہ سے یہ نکلتی ہے، یعنی کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ مردار بکری کی طرح ہے۔ جیسا مردار بکری مالک کے پاس کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہوتی، اسی طرح سے دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی امپورٹنس نہیں رہتی، اس کی قدر ہی نہیں رہتی اللہ کے پاس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی کیا قدر اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتے، یعنی وہ ناقدری چیز ہوتی اللہ کے پاس کوئی۔ تو مشرکین تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے اس کی محبت، تو ہم دل میں رکھ لیے دنیا کو۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ خواہشات بھی دنیا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہے، خواہشات سے بندہ کیا ہوگا؟ خواہشات سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ جو ہے عبادت کرنے لگتا ہے اس کی،
مخلوق کو معبود بنا لیتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے کہ اسے میری حاجتیں پوری تھیں. اگر ہم یہ دل میں رکھ لیتے تو عمل کرے تو کیا ہوتا، کوئی اللہ کے پاس قابل قبول ہے. تو تزکیہ نفس ہونا ہے، دنیا کی محبت نکالنا ہے، نفس پاک ہونا ہے، دل پاک ہونا ہے. اولیاء اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو دنیا کی محبت نکالتے ہیں. کب نکلے گی اس کی حقیقت ہمیں جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تصدیق ہونا ہے. یہ مخلوق کی پہچان حاصل کرنا ہے، خالق کی پہچان حاصل کرنا ہے. یہ جو کام میں لگے ہوا ہے، ہماری سعادت مندی کس میں، بھگوتی کس میں، کام کیا ہے، اس پہ ورک کریں گے تو دنیا کی محبت نکلے گی. یہ نفس تزکیہ نفس ہو جائے گا اور اللہ سے محبت کرنے لگے گا. یہ نفس کیا ہوگا، نفس کو مطمئنہ ہوگا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، ورنہ گناہوں کی زندگی گزارے گا. یہ نفس امارہ ہوگا، گناہ کرنے والا ہوگا. ہمارے جو نفس امارہ ہے اسے نفس مطمئنہ بنانا ہے. یہ کرنے کے لیے کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تصدیق ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں جو بندہ کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے آسان کروں. تو ہمیں جو ہے علم دین سیکھنا ہے، کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب تصدیق ہوگی تو ہمارے دل میں جب یہ تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے تو بندہ جو ہے نفس کو پاک کر سکے گا، اپنی پہچان حاصل کر سکے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دانا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو نصیحت کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. دانا ہے شخص مطلب ہوشیار، انٹیلیجنٹ ہے شخص، مطلب ہوشیار انٹیلیجنٹ ہے وہ شخص اپنے نفس کو جو نصیحت کرے اور نفس کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے اور حرکتیں دیکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی قبر کے سوالات کی تیاری کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد ہے جو اپنے خبر کے سوالات میں کامیاب وہ آخرت کے تمام منزلت میں کامیاب. تو خبر کے سوالات کی بھی تیاری کرنا ہے. تو ہمیں نفس کو پہچاننا ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے. اور یہ کب ہوگا، جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دل میں ہماری تصدیق ہوگی تو ہم جو ہے اپنے نفس کی پہچان حاصل کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر.